पहलगाम हमले के फौरन बाद हमने देखा कि इंडियन मीडिया ने इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे आयद की और अपनी हुकूमत से वो मुतालबा करते रहे कि फौजी कार्रवाई की जाए पाकिस्तान के खिलाफ। और हमने देखा कि इंडिया हुकूमत की तरफ से फौरी रिएक्शन आया, उन्होंने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के साथ साथ दीगर इक़दामात भी लिए, जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान ने ट्रेड मुअत्तल कर दिया है, इंडियन एयरलाइंस के लिए जो एयर स्पेस है वो मुअत्तल कर दी 1 महीने के लिए, और जो सिंतास मुआहदे को उन्होंने सस्पेंड किया उसको भी हमने मुस्तरद किया है। फैसल साहब, क्या इसके बाद भी कोई थ्रेट है कि इंडिया किसी किस्म का एडवेंचर कर सकता है? आप बाखबर हैं और जो ताकतवर हल्के हैं उनसे करीब भी रहते हैं, क्या थ्रेट इस वक्त परसेप्शन है एग्जैक्टली? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए शहजाद साहब, सबसे पहले तो हम ऐसे किसी भी इकदाम की जिसमें टेररिज्म, दहशतगर्दी हो, उसको पाकिस्तान उसकी मज़म्मत करता है, ना उसको समझता है कि वो ठीक है किसी भी मुल्क में हो, किसी भी ज़ात, किसी मज़हब, किसी भी रंग और नस्ल से हो, हम तो उसकी मज़म्मत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए इंडिया ने एक और प्रोपेगेंडा ड्रामा किया वापस, जैसे क्लिंटन के दौरे पे किया, इस बार भी उनके वहाँ अमेरिकन डेलीगेशन आया हुआ है तो उन्होंने ड्रामा क्रिएट कर दिया और मीडिया ने उनके हाइप क्रिएट कर दी। और दूसरी तरफ कनाडा के अंदर उन्होंने कत्ल गदर मचाया हुआ है, जिसका कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अमेरिका में उन्होंने अटेम्प्ट किया कत्ल करने की, 24 पाकिस्तानी मारे हुए, तो इस स्लेट को साफ करने के लिए उनका कोई रास्ता है नहीं, और तो उन्होंने इसको और मजीद हाइप अप कर दिया और मीडिया ने इररिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करते हुए इंडिया का ये हाइप अप करते चले गए। देखिए हमारी अब इशू ये है कि हमारा जो चीफ है, काबिल चीफ, हमारे चीफ अच्छे आते रहे हैं, लेकिन काबिल चीफ 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा आपको किस्मत से मिलते हैं, एंकर भी काबिलियत वाले कम मिलते हैं, स्टूडेंट भी कम मिलते हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर्स। काबिलियत एक चीज़ है जो कभी कभार आपके आती है। तो चीफ हमारे काबिल है, वो इकनॉमिकल फ्रंट में भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनसिक्योर है बहुत इंडिया के, बैक ऑन ट्रैक है पाकिस्तान, वेस्ट से भी ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं और इकनॉमिकल फ्रंट में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी चीज़ें बहुत सारी बेहतर थी, जिसकी वजह से चीफ से बहुत इनसिक्योर थी उनकी फ़ौज भी और नरेंद्र मोदी भी। अब उस इनसिक्योरिटी का उन्होंने हल ये निकाला कि एक प्रोपेगेंडा किया जाए, उसके तहत एक ड्रामा किया जाए। तो थ्रेट परसेप्शन तो हमेशा रहती है, लेकिन हमने एक देखा कि काबिलियत के तहत हमारे चीफ ने जो सॉलिड काम किया वो उनके प्रोपेगेंडे के जवाब में गोली नहीं चलाई, लेकिन इकोनॉमिकली उनको हिट कर दिया। पहले वार में हमने उनको इकोनॉमिकली गिराया, 1.21 बिलियन की ट्रेड जो हमारे इनडायरेक्टली होती थी हमारे थ्रू, वो हमने बंद कर दी, एयर स्पेस बंद कर दी, वो नुकसान उनका खड़ा कर दिया। तो यहाँ तो हमने कहा कि इंटेलिजेंट और स्मार्ट मूव की है आर्मी चीफ ने, जिसका क्रेडिट उनको देते हैं और पूरी कौम उनको सराहती है और उनके साथ खड़ी हुई और लबैक कहने को तैयार है। हम सब, हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर मैं अब आपको बड़ा कैटेगोरिकली स्पेसिफिक होकर बता रहा हूं, अगर पानी के ऊपर इंडिया ने जारियत की तो पहली स्ट्राइक हम करेंगे, वी विल अटैक फर्स्ट। और अगर हमारे पे मुसल्लत की गई, जो हम नहीं चाहते जंग, और हम पे मुसल्लत की गई तो उसके बाद हम डबल इंपैक्ट से मारेंगे। पहली स्ट्राइक अगर उन्होंने की तो हम डबल इंपैक्ट देंगे, सेकंड स्ट्राइक उन्होंने की तो हम ट्रिपल इंपैक्ट देंगे, हम घुस घुस के मारेंगे। पिछली बार तो गिराया, उसको चपड़े मारी, उसकी मूछें मोड़ी और हाथ में देके चलता किया, इस बार हम ऐसा करने नहीं जा रहे। और याद रहे शहजाद साहब कि ये पाकिस्तान और इंडिया ये खुदा न खासा वॉर नहीं होगी, इस खित्ते की होगी, क्योंकि जोग्राफिकली जो हमारी पोजीशनिंग है पाकिस्तान की, वो एक ऐसी आर्टरी बन गई है जो पूरी दुनिया के लिए बड़ी जरूरी है। हम चौक हुए, पूरा मुल्क चौक हो जाएगा, नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि हमारी नेबरिंग कंट्री जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वो बड़े तगड़े हैं हमारे साथ और उनकी आर्टरी से हमारी आर्टरी से मिलती है। तो ऐसा नहीं कि हम वैसे ही कमजोर हैं। तो अगर वो समझते हैं हम कमजोर हैं तो हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी फौज रेडी है, बैटल हार्टन है और हमारा काबिल चीफ है। एयरफोर्स तो आपको पता है हम फिश करते हैं, जैसे मछली पकड़ते हैं वैसे निकालते हैं फिर मारते हैं। नेवल भी हमारी तगड़ी है, कौम लब्बैक करके खड़ी है, कंसेंसस है सारे पाकिस्तान के अंदर जी। लेकिन इसके अंदर मैंने एक और मजीद आगे बढ़ के एक प्रपोजल दिया था शहजाद साहब, अच्छा, कि इसमें ये एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास पाकिस्तान के पास कि शहबाज शरीफ साहब एक लीडर का, एक स्टेट्समैन का, एक प्राइम मिनिस्टर का काम करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल तहरीक इंसाफ सबकी लीडरशिप को बुला के इंडोर्स करे। क्योंकि ये जंग जो होती है वो रवायती जंग गोले बारूद जहाज़ों से ही नहीं होती, ये परसेप्शन की वॉर होती है, इंप्रेशन की वॉर होती है, ये असाब की वॉर होती है, नर्व्स की वॉर होती है, ये कंसेंसस की वॉर होती है, इंडोर्समेंट की वॉर होती है, स्ट्रेंथ की वॉर होती है, कॉन्फिडेंस की वॉर होती है। तो अगर उसके लिए हम पूरा पैरामीटर अगर दुनिया का लें और इंडिया को ना सिर्फ देखें तो ये अगर हो जाता है तो एक बड़ी इंडोर्समेंट होगी। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि जंगें सिर्फ अफवाज नहीं लड़ती है, वो पूरी कौमें लड़ती हैं। लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं, ये 2 दिन पहले आपने ट्वीट भी किया था जिस प्रपोजल का आप जिक्र कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि तमाम सियासी लीडरशिप बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इसमें क्या आप इमरान खान की भी बात कर रहे हैं कि उनको भी बुलाया जाए एपीसी में, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उनको भी बुलाया जाए? क्योंकि आज
شبلی فراز صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کا بھی باہر ہونا ضروری ہے. دیکھیے شہزاد صاحب، جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ بٹھائے، نیچرلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو عمران خان صاحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو ہار پہنا دیں، ان کی کیسز بند کر دیں، ان کو پرائم منسٹرشپ دے دیں. جب میں یہ بات کرتا ہوں پولیٹیکل پارٹی تو ہے، اس پہ تو آپ کی دو رائے نہیں ہے، تو ساری پولیٹیکل پارٹی تو وہ بھی پولیٹیکل پارٹی، آپ ان سے فون پہ بات کر لیں، آپ ان کو لنک کے تھرو بلا لیں، آپ ان کیمرہ کر لیں، آپ ان سے انڈوس کروا لیں کہ کس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جا کے بیٹھ جائیں اور ہم لبیک کہیں گے. آئی ایم شیور کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو اس چیز کے اندر اپنی فوج کے ساتھ، اپنے پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. جہاں تک مسئلہ رہا کہ یہ ایک سیاسی بیٹل نہیں ہے ہماری، دیکھیں میں نے آگ لگائی ہے، میں نے 9 مئی کیا ہے، قانون موجود ہے، مجھے پھانسی دے دیں. شہزاد صاحب دیکھیں یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، میرے آپسی ڈفرینس، میرے پولیٹیکل ڈفرینسز، میری لائک ڈس لائکس، میری کمپٹنس، میری انکمپٹنس، یہ میرے پاکستان کے اندر کا مسئلہ ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی باہر سے میرے گھر کی طرف دیکھے گا تو وی اسٹینڈ یونائٹڈ. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سب اسی طرح کا رہ کے رکھیں. لیکن اگر آپ ارسپانسبل بیانات دیں گے جیسے تحریک انصاف کے جانیز دے رہے ہیں، میں شبلی فراز صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں کہ جانیز جو 5 پارٹیاں چھوڑ کے آئے کہ اس کو آزاد کرو، اس کو ہار پہناؤ اور یہ کرو ورنہ پاکستان چل نہیں سکتا اور انڈیا کو وہی دے سکتا ہے، اس طریقے سے آپ پھر سے یہ امپریشن دے رہے ہیں جانیز پی ٹی آئی کے جو کمپرومائزڈ ہیں، جو پی ٹی آئی پاکستان کی دوڑ میں سب سے آگے چل رہے ہیں، وہ لوگ پھر یہ امپریشن دیں گے کہ آپ پاکستان کے مخلص نہیں ہیں. اٹس اے گولڈن اپرچونٹی، the entire Pakistan is united. فیصل صاحب اس دوران جب عمران خان جیل میں تو کئی اور بھی ایسے معاملات ہیں جس کو کہا گیا یہ ملکی معاملات ہیں، اس پہ سب پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن اس وقت بھی آپ کی رائے یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے پالیسی جو ہے وہ چینج نہیں ہوئی ہے، نہ حکومت کی نہ اسٹیبلشمنٹ کی. لیکن اب آپ جب یہ پروپوز کر رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں بھی اس حوالے سے کوئی لچک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے شہزاد صاحب، میں کسی کی روٹی تو نہیں کھاتا، اللہ کی مہربانی. میں اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں، اپنی عدالتوں سے پیار کرتا ہوں، اپنی فوج سے پیار کرتا ہوں اور اپنی ڈیموکریسی سے بھی پارشلی پیار کرتا ہوں کہ دس از اے گڈ ٹائم فار ایوری ون ٹو اسٹینڈ یونائٹیڈ اینڈ اسٹینڈ ٹال. دیکھیں نا، میں تو ایک پرپوزل دے سکتا ہوں، اگر شہباز شریف صاحب دل بڑا کر کے اسٹیٹسمین کا آؤٹ آف دا باکس کردار ادا کرتے ہیں تو ان کی بھی بلے بلے، ڈیموکریسی کی بلے بلے. یہ ایگوز کی فائٹ، تو ایگوز کی فائٹ ہوتی تب ہے جب آپ پاکستان کے اندر ہوتے. جب پاکستان کے باہر سے کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر کنسنسس نہیں ہوگا تو ہم جنگ نہیں جیتیں گے، ہم تو گھس کے ماریں گے اور نسلیں ان کی یاد رکھیں گے انڈیا کی. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اگر ہمارے گھر کی طرف باہر سے دیکھا ہے، یا شہزاد صاحب میں تو اس پہ کہتا ہوں ججز کو بھی بٹھائیں، ہر اسٹیک ہولڈر کو بٹھائیں تاکہ اتنا بڑا انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر، اس کینوس کے اوپر اتنا بڑا امپیکٹفل جائے کہ وار، کنونشنل وار تو ہم جیت ہی جائیں گے، لیکن ہم اعصاب کی وار، ایموشنل وار، فائنینشیل وار، انڈوسمنٹ کی وار، پاکستان انٹرنیشنلی ایک نمایاں پوزیشن پہ ہے. لیکن فیصل صاحب they should consider it. آپ کیونکہ کہہ رہے ہیں جیسے اس معاملے پر بھی یا اکانومی کے ایشو پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ جو آرمی چیف ہے انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا اور بہت ہی ہمیں قابل آرمی چیف ملے، لیکن یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کو اسٹیٹسمنٹ کا کردار ادا کر کے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، یا یہاں پہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو رول اپنا پلے کرنا پڑے گا، ملٹری لیڈرشپ کو رول پلے کرنا پڑے گا اس میں؟ دیکھیے شہزاد صاحب، یہ بہت ہی آپ کا اسمارٹ ایٹ دا سیم ٹائم بڑا نوٹی سوال ہے، نوئنگ دا فیکٹ کہ آپ بڑے زبردست اینکر ہیں. بڑا اسٹریٹ سوال ہے، ویری اسٹریٹ کوسچن. یہ ہے، یہ ایکچولی پولیٹیکل ایمبٹ ہے، یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. سیاستدانوں کا کام ہے. جہاں میں نے آپ سے کہا اکنامیکل فرنٹ پہ چیف کام کریں، بالکل کام کریں. ایس آئی ایف سی کے فرنٹ پہ کام کریں، وہی کام کریں. سیفٹی کی بات کریں، وہی کام کر رہے ہیں. اب بغیر پہیے کا جہاز جو لے کے پی آئی کا چلا رہے ہیں وہی چلا رہے ہیں. سینٹر پوائنٹ کا کردار ادا کریں وہی کر رہے ہیں. گول رونالڈو کریں وہی کر رہے ہیں. ویسٹ کو بو دے رہے ہیں، وہ ویسٹ کا اچھا تعلق کر رہے ہیں، چیف ہی کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں ایک چیف ٹیم پلیئر مل رہا ہے جس کا فائدہ مجھے، آپ کو، شہباز شریف صاحب کو، سب کو ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو، پورے پاکستان کو ہو رہا ہے، اکنامکلی ہو رہا ہے، اسٹرینتھ وائز ہو رہا ہے، کانفیڈنس وائز ہو رہا ہے، فوکس وائز ہو رہا ہے، پرسسٹنس اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے، کنسسٹنٹ اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے، پالیسیز کی ٹون نظر آ رہی ہے، کلیئرٹی آف مائنڈ نظر آ رہا ہے، ایگزیکیوشن چیف کی نظر آ رہی ہے، کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، فورس ہے جو ایگزیکیوٹ کرے جاتی ہے. وائی ناٹ دین؟ ٹھیک. اچھا، کمنگ بیک ٹو انڈیا، اب کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ کلیئرلی اگر انہوں نے یہ معاہدہ، تو سنتاس معاہدہ انہوں نے معطل کیا، لیکن اگر پانی روکتے ہیں تو پھر ہم پہلی اسٹرائک کریں گے، کیونکہ کل بھی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ اس کو ہم جنگ تصور کریں گے. تو اس بات پہ ہماری حکومت، افواج کلیئر ہے، پانی روکا تو پہلی اسٹرائک پاکستان کرے گا انڈیا پر. دیکھیں جی، یہ بڑی کلیئرٹی ہے چیف کی، اور جو گورنمنٹ کی پریس ریلیز آئی اس میں بھی بڑا کلیئر ہے. چیف نے جو کنونشن سینٹر میں جو اسپیچ دی
اس میں بڑی کلیئرٹی تھی، اور مودی اور انڈین آرمی جو ہے وہ بہت انسیکیور فیل کری، بہت تھریٹنڈ فیل کر رہی ہے، بہت لاچار فیل کر رہی ہے، بڑی انکانفیڈنٹ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بیکاز دے ور ایکسپیکٹنگ پاکستان خدا نہ خاصا نوز ڈائیو کی پوزیشن میں جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب بنا دیا، ہمیں قابل چیف دے دیا، اور ویسٹ کے اندر بھی ہماری بڑی پوزیشننگ ڈفرینٹ ہو گئی. جیسے میں آپ کو پریڈکشن دیتا رہا، پہلے سے بتاتا رہا، ویسے ہی ہوتا رہا، اور آگے بھی بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے اگلے مہینے بھی. تو نیچرلی انڈیا کو بھی بات پتا ہوگی، پڑوسی ملک کے اوپر نظر رکھتا ہے، تو جتنا مجھے آپ کو پتا ہے اس سے زیادہ وہ بھی نظر رکھے بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی پتا ہے کتنی مثبت چیزیں ہونی ہیں اور ہوں گی اور انشاءاللہ ہوں گی. اچھا، لیکن فیصل صاحب ابھی جیسے ہم نے دیکھا جب پلوامہ کے بعد انہوں نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا انڈیا میں، ان کے میڈیا نے رول پلے کیا، ان کی حکومت نے، اس کے بعد انہوں نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا جس کا جواب پاکستان نے دیا. کیا اس قسم کا تھریٹ ابھی ہے یا پھر مختلف ہے؟ کیونکہ کل وزیر خارجہ اور ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کہ کشمیر میں ہمیں پتہ چلا ہے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے کہ وہاں پہ فورن نیشنلز کو بلایا جا رہا ہے. پھر خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ ہمارے شہروں میں دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تو پھر انڈیا کے شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے. تو ٹیررزم میں اضافے کا خدشہ ہے یا جیسے انہوں نے پلوامہ کے بعد ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی وہ خطرہ ہے اس وقت؟ دیکھیں شہزاد صاحب، اس کو آپ کہتے ہیں تھریٹ پریپریشن. تھریٹ پریپریشن کیونکہ جنونی ہے، ٹیررسٹ دہشت گرد مائنڈ سیٹ ہے مودی کا، اور جو ان کے اینالسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آرمی سے ریلیٹڈ انڈین، وہ بھی بول رہے ہیں کہ پاکستان کو ایزی مت لینا. ہم جو پچھلے 15 سال کے اندر ہم نے اپنی اور فردر ڈیولپمنٹ کی، گروتھ کی ہے، اسٹیبلش کیا ہے فوجی اس کے اندر، اور یاد رکھیں کہ ہم دونوں نیوکلیئر آرم کنٹریز ہیں. تو ہماری تھریٹ پریپریشن کے اندر آپ ہر قسم کا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا تھریٹ اسیس کر کے ان سب کی تیاری رکھتے ہیں. اف یو آسک می پرسنلی، میرا یہ انالیسز ہے کہ اس لیول کا تھریٹ میں نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان یہ ساری ایڈونچر کر کے ڈرامہ کر کے خود پھنس گیا ہے. کیونکہ جب اکنامیکل ہٹ کیا ہے تو دیٹ واز اے ویری انٹیلیجنٹ اسمارٹ موو چیف کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا جواب ہم نے کوئی گولی سے یا پتھر سے نہیں دیا، ہم نے انٹیلیجنٹ موو کر کے ان کو انٹیلیجنٹلی پہلی ہٹ دے دی ہے. اگلی بھی ہٹ اگر کنونشنل ہوئی تو ڈبل فورس سے آئے گی، اگر وہ انٹیلیجنٹ ہوئی تو بھی ہم آگے ان سے. سو جتنا تھریٹ پرسیپشن ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہم اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے 10 قسم کے تھریٹس کی پریپریشن اور پرسیپشن لے کے چل رہے ہیں، وچ از گڈ. یہ آپ اپنے دشمنوں کو بھی کمزور نہیں سمجھتی، بٹ بائی اینڈ لارج اف یو آسک می کہ کوئی بڑا تھریٹ آن ٹیبل کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اف یو آسک می پرسنلی آئی مے بی 100% رانگ، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. چھوٹی موٹی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن چھوٹی موٹی کا جواب پھر ہم گھس کے دیں گے، بڑا دیں گے، تو نیچرلی وہ خطے کے لیے میرا اور اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ہماری امن کی خواہش ہے اور پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ رہی امن کی خواہش ہے، اور ہم اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہتے ہیں معاملے کو. ایک اور معاملہ جو کہ پانی سے جڑا ہوا تھا اور حکومت کے اپنے اتحادی کے درمیان تھا، وہ نہروں والا معاملہ تھا. اور کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ اب یہ معاملہ سی سی آئی کے بعد ہی باہمی رضامندی سے آگے بڑھے گا. اور آج مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ سی سی آئی میں اس کو ہم ختم کر دیں گے. اب بتائیے گا فیصل صاحب کہ کیا ہوا ہے، کیوں حکومت اس معاملے پہ پیچھے ہٹی ہے؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی تھی کہ نہ سندھ کا پانی اس سے متاثر ہوگا، نہ ہی کوئی ایسا منصوبہ ہے جس سے کوئی نقصان ہوگا، بلکہ اس سے معاشی فائدہ ہی ہوگا پاکستان کو. دیکھیں شہزاد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کل گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک سینسیبل موو کی، کیونکہ ابھی یہ کنال پانی کے مسئلے اٹرم پٹرم جو ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ اتنے ریلیونٹ نہیں ہے. سیاست امپورٹنٹ ہے. پاکستان رہے گا تو سیاست ہوگی، پاکستان رہے گا تو فوج رہے گی، پاکستان رہے گا تو میں اور آپ شو کر سکیں اپنی سیاست آگے بڑھتے رہیں گے، کاروبار چلتا رہے گا، دنیا چلتی رہے گی، پاکستانی بڑھتے رہیں گے. پاکستان پہلے، پاکستان فرسٹ، یہ سارے سیکنڈری مسئلے ہیں. اس لیے بہت سینسبلی اس کو پینڈ کر دیا یا اس کو آگے فردر کنسائن. میں بھی آپ کو 6 دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر کنسنسس ہونا ضروری ہے، نہ صوبے کا نقصان ہو نہ پاکستان کا نقصان ہو. اور جو بلاول صاحب نے بات کی وہ وزادار اور وزندار تھی، اس کو ایڈریس کر کے کنسنسس کے ساتھ چلنا چاہیے. اور کیونکہ میرا سبجیکٹ بھی تھا، میں پانی کا وزیر بھی رہ چکا ہوں، تو مجھے پتہ ہے، اور اس کنونشن اور ٹریٹی کے اندر ہی مجھے پتہ ہے کہ ون سائیڈڈ انڈیا فیصلہ نہیں کر سکتا، وائلیشن انٹرنیشنل کورٹس کی ہوگی، ورلڈ بینک اس کا گارنٹور ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب اتنی ایزی وے جس طرح زبان سے بولا جا رہا ہے ویسے انڈیا بھی کر سکتا ہے. فیصل صاحب، آپ سمجھتے ہیں جو حکومت یہ نہروں والے معاملے سے فی الحال پیچھے ہٹی ہے، اس کی وجہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں، وہ ہے یا جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن تھی کہ ہم حکومت سے باہر آنا نہیں چاہتے، لیکن اگر آپ اپنی اس نہروں کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹے تو پھر ہم باہر آ بھی سکتے ہیں؟ تو مطلب پیپلز پارٹی کی جو تھریٹ تھی حکومت سے باہر آنے کی وہ تھی، یا جو یہ انڈیا والی ڈیولپمنٹ ہوئی اس وجہ سے یہ حکومت پیچھے ہٹی اس وقت؟
شہزاد صاحب دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی کہ جس طرح بجٹ قریب آئے گا بیانات تیز ہو جائیں گے اور لین دین ہوتی ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کا جمہوریت کا حسن ہے، جس حسن کے آپ لوگ مداح ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو وہ تو رہے گا. لیکن ایز آف ناؤ اگر مجھ سے آپ میرے انالیسس پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی تو پرائرٹی پاکستان ہے، تو یہ اتنی بڑی پرائرٹی نہیں تھا. اور اگر یہ سینسیبل وے میں سیاست ہوئی ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اف یو آسک می پرسنلی، پاکستان کمز فرسٹ. تو پاکستان کو پرائرٹی رکھتے ہوئے سارے معاملات کنسنسس یا پینڈ یا پرولونگ یا ڈیلے یا ختم یا شروع سب کو کولائڈ کر کے کر دیا، سب چیزیں ہم نے سائڈ پہ رکھ دی. اور میں سمجھتا ہوں ابھی ہمارا یہ ڈسکشن بھی نہیں ہونا چاہیے ان سیاسی معاملات کے اوپر ایٹ آل.